अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। बड़ी ख़बरें आ रही हैं और मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों की तरफ से कुछ तो खैर सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं और कुछ बाकायदा एक माहौल भी बना रहे हैं और मजाक भी उड़ा रहे हैं और साथ साथ धमकियां भी लगा रहे हैं। तो ये ख़बरें हैं कुछ जजों के लिए पैगामात की सूरत और कुछ ख़बरें हैं मौजूदा हुकूमत के लिए, अवाम के लिए पैगामात की सूरत। तो ये सारी चीज़ें अभी आपके साथ डिस्कस करते हैं। इसके साथ साथ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब एक दफ़ा फिर से अताब का शिकार हुए पड़े हैं और बड़े जायज़ ही वैसे हुए हैं। क्यों अब उन्होंने फिर से कोई हर्जा सराई की है, उसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं। आज एक इंटरव्यू नज़र से गुजरा, उसका एक हिस्सा जवेरिया सिद्दीक़ साहिबा का, और वो बता रही थी कि अरशद शरीफ साहब के हवाले से कुछ इंकशाफात उन्होंने किए, उस पर बात करते हैं। और साथ ही साथ बात करेंगे कि जो 4 एडहॉक जजेस का मामला है उसके ऊपर भी मज़ीद ऐसा नज़र आ रहा है कि जो मुख्तलिफ बार्स हैं वो खड़ी हो रही हैं और वकला की तरफ से इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस है। ये सब खबरें इस व्लॉग का हिस्सा हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले एक दो छोटी छोटी चीज़ें आपको मैं बता दूं और उसके बाद फिर हम चलते हैं अपने तफसीली एनालिसिस की तरफ। एक तो जी सखर बार एसोसिएशन, नौशहर फ़िरोज़ एसोसिएशन बार्स की और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और दीगर कुछ एसोसिएशंस की तरफ से अब प्रेस रिलीज़ आ रही हैं और बाकायदा जो एडहॉक जजेस का मामला है उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। और ये बार्स एसोसिएशन समझती हैं कि एडहॉक जजेस का जो तकर्रुर है वो बेसिकली अदलिया की आज़ादी के साथ खेलने के मुतरादिफ है और इस तरह से जो सिटिंग जजेस हैं उनको भी एक तरह से मैसेज दिए जा रहे हैं और उनको प्रेशराइज़ करने की भी कोशिशें हैं। तो ये जो बार्स एसोसिएशन है इसकी मजम्मत कर रही हैं। ये सिलसिला अगर आगे चलेगा मज़ीद तो ज़ाहिर है कि इसका प्रेशर पड़ेगा, लेकिन देखना यह है कि 19 जुलाई तक जबकि जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया गया उस वक्त तक क्या सूरत हाल बनेगी। क्या ये फ़ैसला हुकूमत वापस लेगी, काजी साहब इसके ऊपर नज़रसानी करेंगे या फिर इस पर डटे रहेंगे। फ़िलहाल जो ख़बर है वो तो यही है कि बेशक 2 जजेस ने ही फ़िलहाल इनकार किया है, लेकिन अभी 19 जुलाई तक हो सकता है 2 और नाम कोई ऐड कर दिए जाएँ। तो लेट्स सी इसके ऊपर क्या होता है। दूसरी तरफ जी आज फिच ने एक रिपोर्ट जारी की है और ये फिच वैसे तो मईशत की रैंकिंग और दर्जा बंदी और उसके ओवर ऑल जो आउटलुक है उसके ऊपर रिपोर्ट किया करती है, लेकिन इस दफ़ा हैरत अंगेज़ तौर पर उन्होंने पाकिस्तान के सियासी मामलात के हवाले से अपनी रिपोर्ट में काफ़ी कुछ कह दिया है। एक तो उन्होंने ये कहा है कि जो पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम है सियासी, उसकी वजह से ख़तरा है कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो डीरेल हो सकती है। पता नहीं उन्हें क्यों लग रहा था कि ये अभी कोई ट्रैक पे है, क्योंकि हमें तो ये ऑलरेडी डीरेल ही लग रही है। दूसरी तरफ फिच ने ये भी बात की है कि बज़ाहिर ऐसा नज़र आ रहा है कि जो सियासी हालात हैं उनमें ये अदम इस्तेहकाम बाकी रहेगा। उन्होंने ये पेशगोई भी की है कि फ़िलहाल मुस्तक़बिल करीब में इमरान खान साहब जेल में ही रहेंगे, उनके बाहर आने के इम्कानात कम हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी बयान दाग दिया कि ये हुकूमत 18 महीने तक चलेगी। अब ये सारी बातें बड़ी अजीब हैं वैसे, क्योंकि आम तौर पर जो ये मईशत से रिलेटेड मुख्तलिफ़ इदारे और एजेंसीज़ हैं ये मईशत के ऊपर बात करते हैं, आमतौर पर सियासी मामलात के ऊपर इस अंदाज से गुफ्तगू नहीं करते। लेकिन चूँकि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत और जो सियासी हालात हैं वो आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं कि उसको आइसोलेट करके हम देख नहीं सकते, एक दूसरे से अलग करके हम उनको देख नहीं पाते, तो शायद इस वजह से उन्होंने ये सारी बात की है। लेकिन मेरे लिए ये खासा हैरत अंगेज़ है। दूसरा, उनकी पेशन गोइयाँ किस हद तक सच साबित होती हैं। इस वक्त तो वैसे जो पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल है वो इतनी गैर यकीनी का शिकार है कि बहुत से यहाँ मौजूद सियासी पंडितों को भी नहीं खबर कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होना है। तो इसलिए फिच ने भी अगर कोई पेशगोइयाँ की हैं तो उसके ऊपर हम क्या कह सकते हैं कि उनकी उसके ऊपर कितनी रिसर्च है या क्या उनकी डेटा एनालिसिस है जिसके ऊपर उन्होंने ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड भी दिए हैं। लेकिन बज़ाहिर उन्होंने भी इस हुकूमत के 5 साल पूरे होने की तो कहीं से कोई उमंग या तस्दीक नहीं की। अलबत्ता उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि खान साहब अभी करीब मुस्तक़बिल करीब में नहीं लग रहा कि वो बाहर आ सके, और ये तो ऑलमोस्ट हम सबको ही नज़र आ रहा है कि फ़र्दर जो केसेस बने अब इनसे निकलते निकलते ही खान साहब की रिहाई मुमकिन हो पाएगी। तो बहरहाल लेट्स सी के आगे क्या होता है। अब इस बात पे आ जाते हैं कि जो जवेरिया सिद्दीक़ साहिबा ने कुछ इंकशाफात किए हैं। अरशद शरीफ साहब
صحافت کا ایک چمکتا ستارہ، دمکتا نام، اور جن سے پوری قوم بڑا پیار کرتی ہے، شہید صحافت میں انہیں کہتی ہوں. تو ارشد شریف صاحب جو ہیں جس طرح سے شہید ہوئے اور جیسے انہیں واپس لایا گیا، تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے بعد کچھ رپورٹس بھی آئی تھیں پوسٹ مارٹم کی، جس میں کچھ انکشافات کیے گئے تھے. بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ان کے اوپر تشدد کیا گیا ہے، اور یہ بھی خبریں اس وقت بھی آئی تھیں کہ ان کے ناخن نہیں ہیں موجود. اور ناخنوں کے حوالے سے اکثر لوگوں نے کہا کہ بعض اوقات ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ کے لیے بھی میت کے ناخن نکال کر اس طرح کی کچھ رپورٹس اور کچھ ٹیسٹ وغیرہ لیے جاتے ہیں، تو شاید اس وجہ سے بھی ناخن اتارے گئے ہوں. لیکن اس وقت بھی خیر یہ حیرت انگیز بات تھی، کیونکہ پوسٹ مارٹم میں عام طور پہ اس طرح سے ہم نے نہیں کبھی سنا کہ ناخن نکالے گئے ہوں کسی کے اور اس طرح سے اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ تیار کی گئی ہو. لیکن یہ خبر اس وقت کہیں نہ کہیں دب گئی. اب جویریہ صدیق صاحبہ نے نیا پاکستان کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ان کے 4 ناخن غائب تھے، بلکہ انہوں نے یہ تک کہا ہے کہ ان کا ایک گردہ بھی نہیں تھا. اور اب وہ گردہ کیا یہاں پر میت لانے کے بعد نکالا گیا ہے یا وہاں پر پہلے سے نکالا گیا تھا، اس بارے میں تو ظاہر ہے ان کو کوئی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن ان کا گردہ موجود نہیں تھا. اور پھر ساتھ ہی وہ یہ بتاتی ہیں کہ ان کا جو اسکل ہے اس کی ایک ہڈی مسنگ تھی، پسلیاں بھی ان کی ٹوٹی ہوئی تھیں. اب جو میرا اس میں سارا پوائنٹ ہے جو انہوں نے انکشافات کیے ہیں، بڑے دردناک بھی ہیں اور پریشان کن بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو اگر ہم انویسٹیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ بات تو پھر اس میں کافی حد تک مصدقہ معلوم ہوتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ انہیں مارنے سے پہلے، گولی مارنے سے پہلے سر میں ان پہ تشدد کیا گیا ہے. کیونکہ اگر صرف ان کی ہیڈ پر گولی لگنے سے، ہیڈ شاٹ کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی ہوتی تو صرف وہاں پہ ان کا ایک گولی کا سوراخ ہوتا اسکل میں، اور بس اس کے علاوہ ریبس کیسے ٹوٹ گئیں ان کی، وہ تو سیٹ بیلٹ باندھے ہوئے تھے جو ہم نے ان کی ایک پکچر دیکھی تھی گاڑی کے اندر، تو پسلیاں ان کی کیسے ٹوٹ گئیں، گردہ کہاں پہ غائب ہو گیا، کیسے غائب ہو گیا، ناخن کیوں اتار لیے گئے. یہ ساری سوالات جو ہیں وہ اسٹل اپنی جگہ پہ اس بات کو کافی حد تک مضبوط کر رہے ہیں اس پروپوزل کو کہ ان کو اس سے پہلے شاید تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا. اگرچہ کچھ انٹرنیشنل صحافیوں نے اس بات کے اوپر بات کی تھی جو باہر بھی موجود ہیں کہ ممکنہ طور پر نہ صرف یہ کہ ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، بلکہ ان کی چیخیں بھی سنوائی گئیں اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور اس وقت لگ رہا تھا کہ شاید کچھ ایگزیجریٹڈ کہانیاں ہیں. لیکن جو اب پوسٹ مارٹم رپورٹ میں چیزیں سامنے آئیں اور جس طرح سے اب جویریہ نے بھی کچھ باتوں کی تصدیق کی ہے، تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ اب تو اس بات کے اوپر مزید انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کیونکہ کینیا کی عدالت نے بھی یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ یہ ایک سوچا سمجھا مرڈر تھا. تو دیٹ مینس کہ اگر واقعی کسی نے ٹارگٹ کر کے انہیں وہاں پہ مارا ہے تو پھر اس سے پہلے اس نے پوری کارروائی بھی کی ہے ان کو تشدد کرنے کی، اور جس انداز سے ان کے ساتھ پورا دردناک اور بہیمانہ قسم کا سلوک کیا گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں اب تو اس بات کو اور اسٹرینتھن کر رہی ہیں کہ ان کا قتل کوئی حادثاتی قتل نہیں تھا، باقاعدہ ٹارگٹ کر کے کیا گیا ہے. اور اب ساری ذمہ داری آ جاتی ہے حکومت پاکستان کے اوپر اور پاکستان کی عدلیہ کے اوپر. حکومت پاکستان سے تو اب ہم کیا ہی امید رکھیں، لیکن عدالتیں جس طرح سے اب کھڑی ہو رہی ہیں حق اور سچ کے ساتھ، تو کیوں نہ ارشد شریف کو بھی انصاف دیا جائے اس موقع کے اوپر. اور میرا خیال ہے کہ یہ بہترین ٹائم ہے کہ جہاں پر اب کینیا کی عدالت کا فیصلہ بھی آ چکا ہے کہ اس سارے معاملے کو اب پروب ہونا چاہیے. ویسے تو اس پہ ایک کمیشن بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں تشکیل دینے کے لیے حامد میر صاحب نے درخواست کر رکھی ہے، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ اس کے اوپر جلدی کارروائی آگے بڑھے. اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جی انجینئر مرزا صاحب کی پھر سے شامت کیوں آئی ہوئی ہے. انجینئر مرزا صاحب جی ایک انٹرویو میں فرما رہے ہیں کہ عمران خان اگر زندہ رہا یا وہ جیل سے صحیح سلامت واپس آ گیا تو پھر سب کو پتہ ہے کہ ملک میں استحکام نہیں آ سکتا. تو اسٹیبلشمنٹ کی بھی مجبوری سمجھنی چاہیے کہ پھر وہ اس کا کیا کریں. وہ اسی لیے انہیں جیل سے نکلنے نہیں دے رہے، بند رکھا ہوا ہے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ ان کی گارنٹی کوئی نہیں لے سکتا کہ اگر وہ باہر آئیں گے تو وہ پھر کسی بھی طرح کیا آرام سے بیٹھ جائیں گے، یا اگر کسی کمٹمنٹ کے تحت وہ باہر آ بھی جاتے ہیں تو کیا وہ اس کمٹمنٹ کو فالو کریں گے. تو جناب یہ ساری صورتحال ہے. اس لیے یہ بیسکلی وہی الفاظ ہیں، وہی گھسا پٹا بیانیہ ہے جو دوسروں کے منہ میں بھی ڈالا ہوا ہے کہ جناب عمران خان باہر آئے گا تو جی بڑی عدم استحکام آ جائے گا. یہی رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے ہیں کہ جتنی دیر وہ اندر رہے وہی ٹھیک ہے، اور یہی بات انجینئر علی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں.
تو بیسکلی انجینئر علی مرزا صاحب کی ایک دفعہ پہلے بھی ٹکا کے درگت بنی ہے اور صحیح طرح سے ان کی سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا گیا تھا انصافیئنس کی طرف سے، اور لگتا ہے کہ وہ اسی طرح کی کوئی مزید اپنی ایک سیکنڈ ایپیسوڈ چاہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ویسے بھی عادت ہوتی ہے کہ بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، اور ہر طرف سے اگر ذلیل ہو رہے ہوں گے تو شاید وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی اعزاز کی بات ہے کہ ہر طرف ڈسکس ہو رہے ہیں، لیکن وہ اس کے پیچھے جو بھی وجہ رکھتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر میرے نزدیک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان باہر آئے گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اب اس کے کانٹریری اگر ہم سوچیں تو بھائی عمران خان 70 سال تک جیل سے باہر ہی تھا، ٹھیک ہے، وہ اس ملک میں پچھلے 26-27 سال سے سیاست کر رہا تھا، وہ اس ملک میں 3.5 سال وزیر اعظم بھی رہا ہے، تو ملک میں کون سا اس نے ات چک رکھا تھا، کون سا اس نے عدم استحکام پھیلانے کے لیے کوئی شر انگیزیاں شروع کی ہوئی تھیں۔ ایک صوبے میں اس کی تقریباً اب آپ سمجھ لیجئے کہ کم از کم 11 سال ہونے والے ہیں، حکومت بھی ہے، تو کہاں اس نے کوئی ایسا تمام سیاسی مخالفین کے گلے اتارنے شروع کیے ہوئے ہیں، یا کہاں پہ انہیں جیلوں میں بھرا ہوا ہے خیبر پختونخوا کے اندر، جس چیز سے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ باہر نکل آ گیا تو ملک میں عدم استحکام آ جائے گا۔ تو تھوڑا سا بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ آپ ہیں کون یہ ڈیسائیڈ کرنے والے کہ کون شخص جو ہے وہ ملک کے لیے ٹھیک ہے اور کون نہیں ہے۔ یہ تو پاکستان کے آئین کے مطابق، اس کے دستور کے مطابق عوام پاکستان کا حق ہے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ کون ملک کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر ہے تو وہ ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں قوم کو آ کے یہ بتانے والے، عقل کل سمجھ کے خود کو، کہ جی وہ باہر آ گیا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور آپ اس لیے اس کو جھوٹے سچے الٹے سیدھے اوٹ پٹانگ بوگس اور جھوٹے مقدمات میں اندر رکھیں گے، اس لیے کہ جی آپ کو یہ خوف ہے کہ وہ باہر آ گیا تو آپ جیسے لوگوں کی دکانیں بند ہو جائیں گی، اور آپ یہ نیریٹو بنا رہے ہیں بیٹھ کے کہ جناب وہی اسٹیبلشمنٹ کی بولی بول رہے ہیں، بنیادی طور پر طوطے کی طرح رٹا کے بھیجا جاتا ہے ایسے لوگوں کو کہ بھائی یہ نیریٹو بناؤ۔ تو یہ ان لوگوں کی اصل حیثیت ہے، اور اس طرح کی باتیں آج کل بہت زیادہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ کچھ تو خیر صحافی ایک حد تک رپورٹ کر رہے ہیں کہ جو انہیں ظاہر میٹنگز ہوتی ہیں اس میں جو ڈسکشن ہوتی ہے تو وہ اس کے حوالے سے رپورٹ کرتے ہیں، اور وہ ظاہر ایک صحافی کو رپورٹ کرنا ہوتی ہے چاہے جیسے بھی ہو۔ کچھ باقاعدہ اس کو اس طریقے سے پھیلاتے ہیں کہ جیسے نہ صرف یہ کہ یہ ہو رہا ہے بلکہ یہ صحیح ہو رہا ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ دو اب مختلف باتیں ہیں۔ ایک تو یہ نا کہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جی اس پہ بات ہو رہی ہے کہ ایمرجنسی ہونی چاہیے اور اس طرح، اور ایک ہوتا ہے کہ میں کہوں ہاں اب آئے گا نا مزہ، لگے گی ایمرجنسی ہونا چاہیے، اس کے ساتھ اندر ہی اس کو رکھو ایسی کی تیسی۔ تو کچھ صحافی جو ہیں وہ اس میں اپنی ذاتی خواہش کو، جو کہ ان کے بغض اور اناد پہ مشتمل ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو وہ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ اب منیب فاروق صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ جی ججز کو بھی یہ کنفرم کر دیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ جو آپ نے کرنا تھا وہ کر لیا۔ بیسیکلی وہ مخصوص نشستوں کے کیس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور جو باقی بھی کچھ کیسز میں فیصلے آئے ہیں اس سے اسٹیبلشمنٹ خوش نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے جی آپ نے جو کرنا تھا کر لیا، اب آپ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی واضح طور پر بتایا جا رہا ہے کہ جی کچھ بھی آپ کر لیں، اب حسن ایوب ہوں، منیب فاروق اور دیگر کچھ صحافی یہ بھی رپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ بھی بتا دیا گیا کہ کسی صورت بھی الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں کے کیس کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرے گا، اور یہ طے ہو چکا ہے کہ نہیں کرے گا۔ اب اس میں بنیادی طور پر کیا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی چونکہ وہ فیصلہ غیر آئینی ہے لہٰذا ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ بھائی آپ کون ہیں یہ طے کرنے والے کہ فیصلہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے؟ یہ ملک ہے، کوئی بنانا ریپبلک تو نہیں ہے، کوئی جنگل کا قانون تو نہیں ہے کہ آپ نے اپنی کوئی الگ عدالت لگائی ہوئی ہے اور آپ کہیں گے کہ جی میری عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ غیر آئینی کام ہے لہٰذا میں نے نہیں کرنا، اور آپ سپریم کورٹ سے اپنے آپ کو کوئی بالا سمجھتے ہیں کہ وہ 11 ججز وہ پاگل ہیں، وہ ان پڑھ ہیں کہ انہیں نہیں پتا کہ آئین کیا کہتا ہے، اور ان حضرات کو زیادہ پتہ ہے کہ آئین کیا کہتا ہے، اور یہ اپنے طور پر ڈیسائیڈ کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ جی یہ غیر آئینی ہے اور ہم نے اس پہ عمل نہیں کرنا۔ سوچیے اگر ایک لمحے کے لیے کہ اگر عمران خان بھی قاسم سوری والی اس کے اوپر رولنگ کے اوپر یہی کہہ دیتے کہ بھائی یہ غیر آئینی رولنگ ہے، ہم نہیں اس پہ عمل کرتے، پھر کیا ہوتا؟ غدر مچتا نا ملک میں۔ تو آپ کو فیصلہ اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے؟ آپ کے نزدیک وہ فیصلہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے بالکل، لیکن ملک تو ایسے ہی قائم رہتے ہیں کہ آپ کو عدلیہ کی بات، سپریم کورٹ کی بات ماننی تو پڑتی ہے، اگر وہ آپ کو سوٹ کرتی ہے تب بھی، اگر وہ آپ کو سوٹ نہیں کرتی تب بھی۔
ورنہ تو اگر ہر کوئی اس طرح کرنا شروع ہو جائے, کل کو میرے خلاف کوئی فیصلہ آئے, میں بھی کہوں کہ بھائی میں نہیں مانتی, یہ غلط فیصلہ دیا, تو یہ تو پھر ایک بنانا ریپبلک والی سچویشن میں آپ لے کے جا رہے ہیں ملک کو, ایک کیوس کی طرف لے کے جا رہے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی جتھوں کی طرف سے اس طرح کی بات آئے, کوئی طالبان اس طرح کی بات کریں تو سمجھ میں آتا ہے, جو کہ آئین پاکستان کو نہیں مانتے. لیکن ایک آئینی ادارہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے یہ بات کی جائے کہ جی وہ بھی نہیں سپریم کورٹ کو مانے گا, اور حکومت کے عہدے داران اور وزراء آ کے یہ کہیں کہ جی ہم بھی نہیں سپریم کورٹ کو مانیں گے, تو پھر اس کے بعد مختلف صحافی آ کے یہ کہیں کہ لو جی اب مزہ آئے گا ججوں کو, ان کی بات نہیں مانی جائے گی, مزے لے لے کے وہ اس چیز کو قابل فخر انداز میں بتائیں, تو پھر اس ملک میں مجھے یہ بتائیں کہ جانا کس طرف ہے, بات ماننی کس کی ہے؟ کوئی تماشا ہے کہ آپ کسی کی مجال ہے کہ بھئی آپ یہ بات کریں؟ اور اس میں سپریم کورٹ کی بھی کمزوری ہے. جب آپ 90 دن کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرا سکے تو اب ان کو ہلا شیری مل چکی ہے, انہیں پتہ ہے کہ بھائی یہ بدماشی ہے, نہیں مانتے. اور یہی اب خبریں ایمرجنسی کی صورت میں بھی دی جاتی ہیں کہ جی ایمرجنسی لگا دیں گے, وہ لگانی لگونی کوئی نہیں ہے انہوں نے. یہ بیسیکلی ڈیسپریشن ہے, جب یہ آپ بتاتے ہیں کہ ہم مانیں گے نہیں, ہم ایمرجنسی لگا دیں گے, ایسی کی تیسی تم نے جو کر لیا. یہ جو بڑکے ہیں بیسیکلی یہ صرف دباؤ ڈالنے کی کوششیں, اور خبریں بڑی واضح طور پر یہ دی جاتی ہیں کہ جناب اگر آپ فیصلہ تبدیل نہیں کریں گے مخصوص نشستوں کا تو پھر ہم ایمرجنسی لگائیں گے. اب تو یہ کھلے عام باتیں ہو رہی ہیں, تو یہ کون سی بدماشی اور غنڈہ گردی کا قانون ہے اس ملک میں؟ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی باہر کے لوگ ہمیں کیوں کچھ کہہ رہے ہیں. اتنا اوپنلی آپ یہ سب کر رہے ہیں, کھلے عام بدماشی کر رہے ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی دنیا ہماری عزت نہیں کر رہی, دنیا ہمارے پاس انویسٹ نہیں کر رہی آ کے, دنیا ہمارے معاملے میں یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ آپ آئین پہ چلیں اور اپنے معاملات کو ٹھیک کریں. تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے. لیکن بظاہر جتنی بھی میسیجنگ کی جا رہی ہے ابھی تک کی خبر یہی آ رہی ہے کہ ججز نے کوئی پریشر نہیں لیا, اور ججز کہتے ہیں کہ جی جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے وہ اپنے ٹائم پر ہی نظر ثانی کی اپیل لگے گی, اور وہ لگتی ہوتی ہیں عام طور پر جب ڈیٹیل ججمنٹ آ جاتی ہے, اس کے بعد آپ اپیل فائل کرتے ہیں, کیونکہ ڈیٹیل ججمنٹ میں بتا دیا جاتا ہے فیصلہ تفصیل سے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس تفصیلی فیصلے میں کون سے ایسے نکات ہیں جس پہ آپ کو اعتراض ہے, جو آپ کے نزدیک غلط ہیں, ان کو آپ چیلنج کرتے ہیں جا کے نظر ثانی کی اپیل میں. تو سپریم کورٹ کہتی ہے کہ ہم اپنا وہی پروسیجر فالو کریں گے. تو کوئی اگر ڈنڈا لے کے آ جائے کہ چل بھائی اگلے ہفتے لگا اس کی نظر ثانی اور کر فیصلہ تبدیل, تو فی الحال تو سپریم کورٹ کے ججز ایسے کسی پریشر یا ڈنڈے کے زور میں آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. باقی اگلے چند دنوں میں کیا سچویشن چینج ہو جاتی ہے نہیں ہوتی وہ تو ہم سارے مل کے دیکھ ہی لیں گے, لیکن ابھی تک کی صورتحال یہی ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.